अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बीट स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये समाजी रवैयों के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम जो है डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे रवैये इतने खौफनाक क्यों हो चुके हैं। ये नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान की, जिसके हाथ में आइंदा मुस्तकबिल जो है उसने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, इतना जो टेम्परामेंट है वो हमारा बिल्कुल नहीं रहा। इसके अलावा आप देखिए हाल ही में जो सानेहा मोटरवे हुआ, उस हवाले से भी जो समाजी रवैये हमारे वो एक समझ नहीं आ रही किस डायरेक्शन उनकी क्या है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। खतीब हैं बादशाही मस्जिद के, इसके अलावा चेयरमैन है मजलिस उलमा पाकिस्तान मौलाना सैयद अब्दुल खबीर अलाद साहब। सर बहुत शुक्रिया। रुबीना शाहीन है, सोशल वर्कर हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। डॉक्टर सादिया हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, नफसियाती तौर पे लोग इतने बीमार क्यों हो चुके हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि ये बताइए, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी रियासत में हम रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बाज़ाब्ता ऑन करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और हमारा जो लोगों के साथ मिलना जुलना है, हमसाया रिश्तेदार या कोई ऐसे हमारे लोग जो जिस तरह ऑफिस में जो एक हमारे कोलीग्स होते हैं, दीन इस्लाम ने हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो है वो दिया। क्या वजह है कि हम लोग उस पर अमल पैरा क्यों नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद कुरैशी साहब, आपका लाहौर रंग टेलीविज़न का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज समाजी रवैयों के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने इंसान को जो इज़्ज़त और कदर व मंजिलत अता की है, जिसको कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, और फिर के हज़ूर अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा कि आप सारे जहानों के लिए रहमत बन कर आए हैं। मैं समझता हूँ कि आप जब नहीं आए थे, अगर हम उस दौर में चले जाएं तो आप देखें कि वहाँ पर कोई समाजी रवैया नहीं था, एक दूसरे का एहतराम नहीं था, एक दूसरे का इज़्ज़त नहीं थी, एक दूसरे की कोई कदर व मंजिलत नहीं थी। मगर रसूल अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने इंसानियत को एक रास्ता दिया, आपने इंसानियत को एक ज़ाब्ता दिया जिसका ज़िक्र आपने किया है, और बताया कि देखो इंसान ने जब ज़िंदगी को गुजारना है तो उसका तौर तरीका ये होगा, उसका रास्ता ये होगा। और फिर कुरान हमें कदम कदम पर बता रहा है कि इंसानों आपने किस तरह चलना है। फिर वो अखलाकियात इंसान को दी गई जो कि बहुत ही बुलंद बाला थी। मगर आप देख लें कि वो लोग जो जहलाना ज़िंदगियों में बहुत आगे चले गए थे, मगर रसूल अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उसकी रोशनी में जब इंसान उन्होंने कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और आयात बैनात उनके कानों तक, दिलो दिमाग पर असर अंदाज हुई, तो आप देखें कि उनके रवैये भी बदल गए, वो इंसान भी बदल गए, और वो ऐसे ऐसे इंसान बन गए कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की बशारतें अता की। फिर वो ऐसे इंसान बन गए कि उनको ये कहा गया कि ये आपस में नरम दिल हैं, नरम गोशा है, प्यार करने वाले हैं, रुहामा व बैनहुम हैं। असल में हम अपने मकसद ज़िंदगी से हट गए हैं। जो असल मकसद था हमारी ज़िंदगी का और हमें जो लेकर चलना चाहिए था कि कुरान के अहकामात, अल्लाह के फरमान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सहाबे कराम और हज़रात अहले बैत अतहार और उनकी ज़िंदगियाँ, वो हमारे सामने नमूना थी। हमने उसको देखा ही नहीं। अगर देखा है तो उस पर अमल नहीं किया। अगर अमल नहीं किया तो आज हमें कदम कदम पर रुसवाई और मसाइल का सामना है। अगर हम अपने इन रवैयों को ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमें वो चीज़ें जो 1450 साल पहले हमारे पैगम्बर आलम मौसन कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अता की थी, जो दी थी, उन पर अगर हम आ गए
تو انشاءاللہ العزیز سماجی رویے بھی بن جائیں گے. اور ہم بہت سے مسائل سے, آپ دیکھیں آج یہی معاشرہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں ہماری بہن, بیٹی, ماں, اس کی عزت محفوظ نہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا جو کہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ احمد قریشی صاحب ان کو سزائیں دی جائیں, اس شخص کی نہیں میں بات کر رہا, اس کو تو ملے گی بالکل, مگر پہلے اگر اس پر کام ہو جاتا اور ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دے دی جاتی اور شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق ان کو سزائیں دے دی جاتی, تو آپ دیکھتے کہ یہ عبرت کا نشان بن جاتے. کسی کو یہ جسارت رہا ہوتی, کوئی ایسا شخص رہا ہوتا کہ وہ کسی بہن بیٹی کے اوپر جو ہے, آپ وہ کہتے جی فرانس, وہ کہتے جی یورپ, وہ کہتے جی دنیا کے دوسرے ممالک, اور بھئی تم اسلام کی طرف آؤ. وہ اگر دیکھ رہے ہیں, اگر انہوں نے بھی چیزوں کو لیا ہے تو وہ اسلام سے بہت کچھ حاصل کیا ہے انہوں نے اور اپنے ملکوں میں رائج کیا ہے. یہ پاکستان اسلامی مملکت ہے, خداداد پاکستان ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, اور یہ حکومت نے بار بار کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست کا ماڈل پاکستان کو بنائیں گے. تو جب ہم مدینہ کی ریاست کا ماڈل بنائیں گے تو وہاں پر بہن کی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے, بیٹی کی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے. میں اب چاہوں گا کہ ڈاکٹر, بلکہ پہلے روبینہ شاہین صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ پیدا ہوا اس میں جو سوشل میڈیا اور جو آپ دیکھتے ہیں, پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پی ٹی وی تھا, کچھ ایک دو اور چینلز تھے, لوگ دیکھتے تھے, تب شاید اتنی برائی نہیں تھی, لیکن آج چونکہ جدید دور ہے, سائنس ترقی کر چکی, لیکن یہ نیگیٹو جو ایکسپیکٹ ہے اس میں, آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے؟ تھینک یو احمد, تھینک یو سو مچ. ایک بات میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک شعر ہے نا جی, کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. ان حادثوں تک پہنچنے کے لیے دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا, ہماری روایات اور ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے, ہمارا جو معاشرتی نظام ہے, ہمارا فیملی سسٹم ہے, اس سب نے رول پلے کیا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ہندوؤں کے ساتھ بہت لمبا عرصہ ہمارا پاک و ہند کے ساتھ جو رہنے سے, اس میں ہمارے ہاں روایات نے بہت جنم لیا, اور ابہام نے اور بدعت نے, جبکہ اسلام سے ہماری دوری تھی. اور دوسرا یہ کہ تمام مذاہب دنیا میں انسانیت کی بہتری کے لیے آئے. مذاہب جو ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئے, تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, اور اس میں انسانوں کی بہتری ہی کا ہی ہر ایک میں ایلیمنٹ رکھا گیا. یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے ان کو مینوور کیا. کچھ لوگ ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے, کچھ لوگ لبرل کہلانے لگ گئے. گھر میں ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہوا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم پہ, خصوصاً اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو پچھلے 30-40 سال میں ایجوکیشن سسٹم پہ کوئی کام نہیں کیا. ایجوکیشن سے مراد ڈگری نہیں ہے, ایجوکیشن سے مراد ہماری گرومنگ ہے, جس میں ہماری تربیت ہے. اس میں استاد کا جو درجہ تھا, جو استاد کا مقام تھا, وہ بھی بدل گیا. ہم نے پیسے نے جگہ لے لی, معاشرت میں پیسہ بہت زیادہ آ گیا. اس سے یہ ہوا کہ استاد بھی ایک طرح سے ڈپرائیوڈ اور اپنے آپ کو لوور محسوس کرنے لگے. جو استاد کا ایک لیول ہوتا تھا جس سے بچے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی, وہ ختم ہوا. پھر مائیں بہت زیادہ مصروف رہنے لگیں, کچھ تو ورکنگ ویمن ہو گئیں. وہ ماں کا جو انسٹیٹیوشن تھا, جو ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, جو کہتے ہیں بچے 3 سال کی عمر میں سب کچھ اس کا کیریکٹر بن جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ہو کے بچہ کچھ بھی کرتا رہے, جو اس کا وہ 3 سال کا کیریکٹر ہے وہ ضرور واپس آتا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں اسپیشلی بے روزگاری نے جنم لیا, اس سے بہت زیادہ جرائم بڑھ گئے. پھر یہ کہ سوشل میڈیا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کو لوگوں نے پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو استعمال کیا اس کا, اور عریانی, فحاشی, اس کو ضرور آگے کی طرف گئی ہے. بنسبت یہ کہ ہم کچھ لرن کرتے, کوئی اچھی چیزیں لرن کرتے, اس میں برائی بہت ہوئی. پھر آپ سماجی طور پہ دیکھیں, خواتین کو حسین بنانے کے لیے مستقل ایک دوڑ شروع ہو گئی.
کوئی بھی خواتین کی جو بیسک خوبیاں ہوتی ہیں ان کو نہیں بولا دیکھا گیا. دیکھا یہ گیا کون لڑکی خوبصورت ہے. اداکاروں کو کاپی کرنا شروع کر دیا خواتین نے, جو کہ کوئی میچ ہی نہیں ہے. دیکھیں گھریلو خواتین ہیں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. اب آئیڈیلائز ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی فلانی ایکٹریس اچھی ہے, فلانی ماڈل اچھی ہے. اس طرح سے تو نظام نہیں چلنا نا. ہمارا جو انسٹیٹیوشن گھروں کا ہے, جو معاشرے کا ہے, اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ہمارے جو اسکولوں کا نظام ہے اس کو ہمیں اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, نظام جو ہے اسے اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ دین سے دوری جو ہے ایک بڑی وجہ ہے. جی بہت بڑی وجہ ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جو ہے میں ڈاکٹر سعدیہ سے جو ہے وہ بات کروں گا اور جانیں گے کہ نفسیاتی طور پہ وہ کس طرح دیکھتی ہیں, نفسیات انسان کی ہوتی کیا ہیں اور کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتی ہیں اس کے کردار پہ. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کے اس پروگرام میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ سماجی رویے ہیں. ڈاکٹر سعدیہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں, نفسیات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ کے کردار پہ اثر انداز ہوتی ہیں, کیوں انسان ایک مینٹلی سک بن جاتا ہے, اس میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. تھینک یو سو مچ احمد. آپ کا آج کا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو آپ نے آج لیا ہے, اور بہت سے ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں جن کو اگنور کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے ابھی یہ ٹاپک آپ نے ڈسکس کیا موٹر وے کا بھی لے کے, تو یہاں میں یہ کہتی چلوں کہ آج کی ہمارے ٹائم کے اندر ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئے ہیں. ویلیوز سے نو ڈاؤٹ ہم اپنے دور ہو گئے ہیں, لیکن میں اس طرح سے لوگوں کو پرسیو کر رہی ہوں جیسے میں دیکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ورنہ ان ہر اون کار ود ہر own children she was not scared. Why? ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ فرانس سے آئی تھی, تو دیکھیں فرانس سے آ کے بھی وہ بہت زیادہ سکیورڈ تھی, تو وہ پاکستان میں ہی کیوں اتنی انسکیورڈ تھی. یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی روایات کو بہت زیادہ لے کے چلتے ہیں, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو مس ہیپ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ پاکستان میں ہی ہوا ہے. اب جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ہم کیوں ایک انسان اس طرح سے بن جاتا ہے, تو وہ بہت ساری اس کے کہہ لیں کہ اپنی نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب سے ایک بچہ چھوٹا ہے تب سے ایک گھر کا ماحول اس کو مل رہا ہوتا ہے, اس کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ہم اپنی عورتوں کو یہاں پر تو بہت زیادہ پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے, کھانا بھی بنائے, بچے بھی سنبھالے, بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی زور دے. لیکن ہم دیکھتے کن کو ہیں؟ جب بھی ہم اپنا موبائل کھولتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹریسز کو, جیسے ابھی میری انہوں نے ذکر کیا روبینہ صاحبہ نے, کہ ہم دیکھتے ان کو ہیں. ہم یہاں پہ بچوں کی تربیت تو اسلامکلی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں موویز کون سی چل رہی ہیں؟ آج بھی ہندی فلمز کو, ہندی گانوں کو, ان چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ان کے رویے پرووک نہ کریں تو یہ غلط بات ہے. ہمارے یہاں پر یا تو بہت زیادہ دبا دیا جاتا ہے, کیونکہ جو بچے ماں باپ کے سامنے نہیں کرتے وہ باہر جا کے اس طرح کی پارٹیز کے اندر انجوائے کرتے ہیں, یا اپنے ان کے فرینڈس ہیں جن کے ساتھ ہینگ آؤٹس کرتے ہیں. بچیوں کو آپ گھر میں پردے کے اندر گھر سے باہر بھیجتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کی باہر کی کمیونٹی کیسی ہے, اس کے فرینڈز کیسے ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں آج کل بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں. میں ابھی تک جو آپ کی بات سمجھا ہوں کہ تربیت جو ہے وہ شاید میٹر نہیں کرتی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب بچہ باہر چلا گیا, جی, جس سوسائٹی میں جا کے بیٹھا ہے وہ میٹر کرتی ہے, وہ میٹر کرتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں جب میرا بچہ آ گیا تو وہ میری ذمہ داری ہے. اب میں جس سوسائٹی میں خود اٹھ بیٹھ رہی ہوں, اپنے بچے کے انٹرسٹ کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا انٹرسٹ الگ رکھوں یا میں گھر پر میڈ رکھوں اور میں خود باہر نکلوں, مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میرے بچے گھر پر کیا کر رہے ہیں. آج کل کے پیرنٹس نے بھی بچوں کو ٹائم دینا بہت کم کر دیا ہے. ہم لوگ خود اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے اسکولز کے اندر کیا کریکولم چل رہے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو کس میڈیم پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہم گھر پر رہ کے تو ان کو قرآن کی تربیت دینا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان انگلش میڈیم سکولز کی ریس کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں, جو ہیلون نائٹ بھی ڈیز بھی وہ کرتے ہیں, جنہوں نے یہ سارے ایونٹس بھی سیلیبریٹ کرنا وہ کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامکلی وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا پہلے کی طرح اس طرح کے ایونٹس کو فروغ دیا جا رہا ہے جو آپ کے یا میرے بچپن میں دیا جاتا تھا؟ نہیں.
تو ہمیں اس ساری چیزوں کے اندر بھی اپنی شرکت کی بھی ضرورت ہے. اسکولز کو مزید اس کے اندر اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ان ٹاپکس کے اندر بار بار ڈسکشن پیرنٹ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نئی جنریشن کو تیار کر رہے ہیں. ہم آنے والے وقت میں جنریشن بہتر چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں رولز وہی امپلیمنٹ ہوں جو آپ کے یا میرے ٹائم پر ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں بچے, ماں باپ جو ہیں صبح فجر کے وقت بچوں کو اٹھاتے ہیں, تاکید کرتے ہیں نماز پڑھنے کی اور قرآن پاک کا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایسے حالات کے باوجود بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بچے دین کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ہماری جو دو بہنیں بیٹھی ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں ضرور اس بات کو کر کر پھر اس طرف آؤں گا. بات یہ ہے کہ سب سے اچھی جو درسگاہ ہے وہ ماں اور باپ کی. جی, آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے اوپر ہماری توجہ کتنی ہے, اور انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ آج ہم اپنے مسائل میں, اپنے کاموں میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ وہ تعلیم اگر کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے, کیا ٹائم نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں, اور جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں, جو چیزیں جو ہیں یہ بڑھ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا خیال کریں, اور بچوں کے لیے جو آپ نے اب بات کی ہے, جو ہماری زندگی میں اسلام ایک ضابطہ حیات کے طور پر ہمیں یہ قرآن حکیم جس نے پوری انسانیت پہ انقلاب کو برپا کیا اور انسانوں کے دلوں کو بدلا ہے, اور اس قرآن کریم فرقان حمید سے روشنی کو حاصل کریں. اگر ہم بچوں کو قرآن کریم سکھائیں گے اور دینی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیمات دیں گے, اور پھر بچے کو یہ کہیں گے بیٹا کہ آؤ ہماری انگلی پکڑو اور مسجد میں چلتے ہیں, نماز کو ادا کرتے ہیں. اگر وہ بچہ چھوٹا ہے تو گھر میں بھی وہ جب یہ تمام چیزوں کو دیکھے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہی جو جیسے اپنا میڈیا کی بات ہو رہی ہے, نیٹ کی بات ہو رہی ہے, آج اس نے اتنے کو بگاڑ کو پیدا کر دیا ہے. یقیناً بہت دوری کے رستے سر قربت میں ضرور بدلے ہیں, مگر اس کے نقصانات بھی اتنے ہی ہوئے ہیں, شاید زیادہ ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہوئے ہیں کہ اس نے ہمارے اندر اتنا بگاڑ کو پیدا کر دیا, اتنے مسائل کو پیدا کر دیا کہ آج ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا کہ ایک عالم کا کیا کام ہے, ایک محراب و منبر کا کیا کام ہے. میں سمجھتا ہوں میرا بھی کام ہے کہ میں اس کی اصلاح کے لیے جو ہے بات کو کروں, اور میں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ بادشاہ مدد کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہر موضوع کے اوپر ہر اس پر بات کرتا ہے, اور مختلف جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں, ان پر ہم خود نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو سینکڑوں ہزاروں مساجد اور علماء ہیں ان لوگوں کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں معاشرے کو بنانا ہے. اگر ہم نے اس معاشرے کو اسی طرح رکھا اور اسی طرح یہ بگاڑ پیدا رہا اور یہ سماجی رویے نہ بنے تو پھر آگے بہت زیادہ نقصانات. آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں بیٹیوں کا کیا حال ہے, بچوں کا کیا حال ہے. یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ چند واقعات یہی ہیں. واقعات اگر آپ نکالنا شروع کریں تو آپ کو قدم قدم پر واقعات ملیں گے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بدلنا ہوگا اور سوسائٹی کے اندر کام کرنا ہوگا, اور من حیث القوم ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں. اگر ہم نے کردار ادا, ہمیں تو اسلام نے سب کچھ دیا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ بیٹی کی قدر کیا ہے, ہمیں بتایا ہے ماں کی قدر کیا ہے, ہمیں بتایا ہے بہن کی عزت کیا ہے, ہمیں بتایا ہے باپ کی عزت کیا ہے. آج اسی ویڈیو نے, اسی ٹیلی ویژن نے, اسی جو نیٹ اور سوشل میڈیا نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے. آپ دیکھیں یہاں ماں باپ کا احترام نہیں رہا, یہاں بیٹی بہن کی عزت نہیں رہی. تو اس معاشرے کو بنانے کے لیے ہمیں پھر جانا پڑے گا اسی طرف جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ان سے ہمیں روشنی حاصل کرنی ہوگی, اس کے مطابق چلنا ہوگا.
تو پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ کس طرح بہتر ہوگا اور معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا. انشاءاللہ العزیز اس میں خیر بھی ہوگی اور اس میں ہم سب کا ایک رول ہے. میرا بھی رول ہے, میری اس بہن کا بھی رول ہے, میری اس دوسری بہن کا بھی رول ہے, احمد بھائی آپ کا بھی رول ہے, اور میڈیا کا, کیونکہ میڈیا اس وقت سب سے زیادہ ذریعہ بن رہا ہے. آج ہم کتنی خوبصورت ڈسکشن کر رہے ہیں, کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں. تو ایک ہے کہ میں مسجد سے کر رہا ہوں, یہ اپنے ہاسپٹل سے کر رہے ہیں, یہ گھر سے کر رہے ہیں, مگر آپ ٹیلی ویژن سے کر رہے ہیں اس پروگرام کو, تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان دیکھیں گے اور یہ تربیت کا حصہ بنے گا. علامہ صاحب, اس طرح کے لاہور رنگ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان تک جو تعمیراتی ایک بحث ہے, گفتگو ہے, وہ پہنچائی جائے. روبینہ شاہین صاحبہ یہ بتائیے کہ آج سے کچھ سال پہلے انڈین کچھ چینلز جو ہیں ان پہ بین لگایا گیا, چونکہ انہوں نے سروے کیا کہ طلاق کے اتنے واقعات کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, تو پتہ لگا کہ جناب انڈین چینل اے بی سی جو بھی ہے اس وجہ پہ وہاں پہ جو ڈرامے چل رہے ہیں اس میں جو چیزیں ہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہم سنا کرتے تھے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو جب شادی کر کے دوسرے گھر بھیجتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ بھئی اب تمہارا گھر وہی ہے, ادھر نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان کے کچھ ڈرامےز ہیں وہ بھی ایسا, ان میں بھی وہی کلچر جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے جس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ابھی تک تو میرا خیال ہے ماں باپ پچھلے ہی جو نسل ایک تھی وہی چل رہی ہے, تو ابھی کیوں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے بیٹی کو گھر بٹھا لیتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ احمد, ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انڈین چینلز, یہ انڈین چینلز نے یہ پاکستانی ڈرامز بھی, آپ جتنے بھی ڈراماز آپ دیکھ لیں سب میں یہ پرابلمز ہیں. تو کیمرہ پھر کیا کر رہا ہے؟ جی آپ دیکھیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہر ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں عام زندگی میں یہ واقعات ہوتے ہیں, کوئی ڈھکے چھپے ہوتے ہیں, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ریگریٹ کرتا ہے, کہیں اس کی پکڑ ہوتی ہے. اب ڈرامے میں اس کو گلیمرائز کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن جس چیز کو آپ گلیمر کر دیں, بچوں کے ذہن تو انوسینٹ ہیں, ان کو تو اس کے ڈرا بیکس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے بعد میں ہمیں کیا بھگتنا ہوگا. آپ دیکھیں انڈین ڈراما سے یہ ہمارے ڈراما میں بھی منتقل ہوا. یہ جو گلیمر ہے یہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے آیا جو کہ 10-20 سال پہلے شاید اس طرح سے نہیں تھا. ٹھیک ہے, پہناوا وہ آ گیا, سارے پہننے اوڑھنے میں چینجز آ گئی ساری. اس سے یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جو بیسک کوالٹیز تھیں, جو اچھائیاں تھیں, ابھی دیکھیں ایک خاتون بہو لینے جاتی ہیں تو صرف ان کو خوبصورتی کی تلاش ہوتی ہے, لڑکوں کو بھی خوبصورتی کی تلاش ہوتی ہے, آپ اس کی کوئی بیسک سیرت نہیں دیکھتے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے. ڈراما ایسا بنے جس میں ہم فیملی میں بیٹھ کے دیکھیں. ڈرامے دیکھیں ضرور, ٹی وی کو ایک بہت اچھا میڈیم ہے کیونکہ یہ منٹوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, بلکہ اب تو بے شمار ساری دنیا میں چلا جاتا ہے. ہمارا سوشل میڈیا بھی اس کو اچھائی کے لیے استعمال کریں تو یہ شاید بہت آگے چلے جائیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دین کو الگ اور عمل کو الگ. دین کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ صرف ہماری نمازیں ہیں, روزے ہیں اور یہ عبادات ہیں. نہیں, دین جیسے میرے معزز بھائی نے کہا, دین ضابطہ حیات ہے. یہ ہمیں بچپن جینے سے لے کر مرنے تک, ایون مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. بریک سے واپس آ کے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین یہاں وقت ایک بریک کے بعد جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سماجی جو رویے ہیں ان کے حوالے سے. ڈاکٹر صادقہ مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ جو فلمیں بنتی ہیں, ڈرامے بنتے ہیں, یہ ایک معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فلم میں ایک کردار ہے جو بڑا ایسا کردار ہے جو تمام تر چیزیں جو ہیں, وہ پیسہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, اس کا جو اداکار, اس کا جو عکس بندی ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ جناب یہ بہت ایک گریٹ آدمی ہے. لیکن اینڈ جو دکھایا جاتا ہے اس میں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے اس کا انجام یہ ہے. کس حد تک جو دیکھنے والا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے اس انجام کو, کہ فلم میں کوئی بہت بڑا گنڈا تھا, اس کی دبدبہ تھا پورے شہر پہ, اینڈ اس کا کیا ہوا, ایک کتے کی موت, وہ مرا. ٹھیک ہے, اب لوگ اس سائڈ پہ نہیں جاتے, وہ جو سیکنڈ ہاف ہے فلم کا وہاں تک رہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں اس کے اندر پھر ایجوکیشن کی کمی ہے, ہماری فیملی بانڈنگ کی آپس میں کمی ہوتی ہے. جیسے ہمارے بچپن میں کافی سارے بچوں کو لے کے اس طرح کے پروگرامز چلتے تھے ٹی وی کے اوپر, لیکن آج کل وہ نہیں چلتے. ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں کی کمی ہے. ہم لوگ پالیٹکس میں ہیں یا اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم سب کچھ مذہب کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہماری دین سے دوری ہے یا ہم اسلام کو اس طرح فالو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساری چیزیں ایک آپ کے نارمل لیول پہ, نیوٹرل لیول پہ آپ کو چلنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم بھی دے رہا ہوں, میں اپنے بچے کی پرورش بھی کر رہا ہوں. اور جو بات آپ نے کی ہے یہ ہماری سٹیٹس سمبل آج کل بن گیا ہے. گاڑی ہونا, اچھی جاب ہونا, بھلے ہی اچھی سیرت ہو نہ ہو, لیکن ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہو گیا. کیا ہم یہاں پر اسلامکلی نہیں دیکھتے؟ جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کتنا بڑا ہے, اس کی جاب کیسی ہے. اپنی بیٹی کو جب وہی بات ہمارے اوپر آ جاتی ہے, جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے وہ جہیز نہیں دے پاتے, تو جو لوگ جہیز دے رہے ہیں وہ تو پھر غلط چیز کو وہاں پر پرووک کر رہے ہیں کہ جی ہم نے دیا ہے, تو وہ سوسائٹی سمبل بن جاتا ہے آپ کا. اب جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہر انسان اس طرح سے نہیں پرسیو کر پاتا. کئی صرف اس کی شوشہ دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے ہیں. جس طرح میک اپ ہوتا ہے, کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میک اپ دھلنے کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میک اپ کی وجہ سے ایک چیز بہت اچھی آپ کے سامنے پریٹینڈ کی جا رہی ہے. تو جو اینڈ والے جو مورلسٹ ایتھکس ہیں اس کو ہر کوئی فالو نہیں کرتا. ہم بیسیکلی آج کل ججمنٹل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہم جب خود دیکھتے ہیں ایک چیز کو, اس کے اپنے حساب سے ہم اس چیز کو پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے میں اس نے کتنی محنت کی ہے. شارٹ کٹس کی طرف جانے کے لیے ہم سب تیار ہیں. ٹھیک ہے, روبینہ شاہین صاحبہ یہ بتائیے گا, چونکہ آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, تو سیاسی جماعتوں میں خواتین جو ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو خاتون ڈیزرو کرتی ہے اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر, اپنی اس جماعت کی لائلٹی کی بنیاد پر, کیا صرف اس میرٹ پہ اسے عہدہ ملتا ہے یا ایم پی اے کا یا ایم این اے کا جو ریزرو سیٹس ہیں یا ٹکٹس ملتی ہیں؟ احمد دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا, ہیومن ایررز اور ہیومن بیہیویئرز ہر جگہ ہیں. اگر معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو سیاسی جماعتیں بھی معاشرے کا ہی حصہ ہیں. جی. ٹھیک ہے نا جی, اس کو میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ اس طرح ہوتا ہے, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوتا. لیکن جو میں اپنی جماعت کے حوالے سے جو بات کرتی ہوں, ہمارے لیڈر کے حوالے سے, میں ان کو, کیونکہ انہی کی شخصیت ہے جس کی وجہ سے میں آج پالیٹکس میں ہوں, ورنہ میرا کسی بھی طرح سے ہماری فیملی کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک بہت فیئر انسان ہے, سچے انسان ہے. دیکھیں, کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں آیا سوائے ہمارے انبیاء کرام کے. ہر انسان نے غلطیاں کی ہیں, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک انسان اگر یہ کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو یہ اتنی بڑی کریڈیبلٹی ہے. میرا خیال ہے اس زمانے میں اگر ہم ایک جھوٹ سے بچ جائیں تو یہ اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے. تو ہماری پارٹی میں بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, اور سلولی گریجولی ہم ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں, اور اپنی جو ہمارا میرٹ ہے اس کو بھی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں, اور پہلے بھی فالو کیا گیا ہے. یہ نہیں میں کہتی کہ 100% فالو کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں تھوڑی بہت آپ کو پتہ ہے ہیومن ایررز ہوتے ہیں اور ہیومن بیہیویئرز بھی ہیں. جیسے معاشرے کی بات کریں, اور سیاسی جماعتیں بھی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن میں مطمئن ہوں, آئی ایم ہیپی کہ آئی ایم ود پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے, جو خواتین اسمبلیز میں پہنچتی ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, نیشنل اسمبلی ہو, ریزرو سیٹ پہ, جی, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح سے پرفارم کر پاتی ہیں, یا وہ لائف سٹائل جو یا جو ایک عہدہ ہے اس کو انجوائے کرتی ہیں؟ ایکچولی تو دیکھیں, ہونا تو یہ چاہیے, ان کا بھی کوئی الیکشن کا طریقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ لیجسلیشن اس کے بارے میں ہونی چاہیے. اور خان صاحب نے بہت پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ریزرو سیٹس پہ عورتوں کو لایا جائے. جب ہم عورتوں کے حقوق کی برابری کی بات کرتے ہیں, جب عورتیں کام میں برابر آتی ہیں تو ان کا کوئی الیکشن کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ لیجسلیشن کرنی پڑتی ہے, اور لیجسلیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلیز میں ہمیں میجورٹی بھی چاہیے. تو باقی رہی پرفارمنس کی بات, تو وہ جو ہیں خواتین, ان کی پراپر ٹریننگز ہوتی ہیں. واقعی میں اگر کسی عام خاتون کو, جو کہ بے شک 10 سال سے پرانی ورکر ہیں یا 15 ایئر سے, اگر وہ ایک عام خاتون ہے, بے شک پڑھی لکھی ہیں, ان کو لیجسلیشن کا نہیں پتا, ان کو جب اسمبلیوں میں جانا ہے تو ان کو ٹریننگ لینی ہے, جس کے لیے باقاعدہ ان کے لیے ٹریننگ کا اہتمام ہوتا ہے. ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, ان کو ہر قسم کی پرفارمنس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور ہماری ایم پی ایس تو بڑی وائبرنٹ ہیں,
اور میں نے دیکھا ہے کہ لیجسلیشن میں بھی وہ اچھا کام کر رہی ہیں اور پبلکلی بھی، یعنی کہ گراس روٹ لیول پہ بھی ان کا کام جو انسانوں کی بہتری ہے، جو معاشرے کی بہتری ہے اور جو عوامی سطح پہ کام ہے، دیکھیں معاشرے میں سدھار کے لیے اپنا رول پلے کر رہی ہیں جی، وہ۔ عورت کا رول بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، جی بالکل، بنیادی جو ایک رول ہے وہ سٹارٹ ہی ماں کی تربیت سے ہوتا ہے، اس کے بعد آگے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ نچلی سطح پہ گراس روٹ لیول پہ جس طرح ماشاءاللہ آپ بادشاہی مسجد میں ہر جمعہ جو ہے اس میں ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے اور کوشش آپ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان تک یہ بات پہنچا سکیں، لیکن گراس روٹ لیول پہ ہمیں کچھ کمی نظر آتی ہے، چونکہ ایک معیار تھا تحقیق کا کہ آپ تحقیق کرتے تھے، اسلامی کتب کے حوالے سے بات کریں، مذہب کے حوالے سے مختلف جو آپ کہہ لیں کہ فتوے تھے اس کے بارے میں لوگ کرتے تھے۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک کورس کیا کاری کا، آ کے وہاں پہ لگ گئے، تنخواہ شروع ہو گئی اور سلسلہ وہیں سے وہاں پہ ہی چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، سب نہیں ہیں، ایسے لوگ کس طرح کسی کو کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں یا کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں جبکہ ان کا اپنا کام جو ہے وہ صرف ایک تنخواہ پہ، ان کو حصول تنخواہ جو ہے وہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، بجا ہے، اور اس پر بڑی کام کی ضرورت ہے، اور یقیناً وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ نچلی سطح سے ہمیں وہ تعاون حاصل ہو، یا نچلی سطح پر جیسا ایک عالم اور ایک امام ہم چاہتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہو، اس کی کافی کمی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اور ہمارے مدارس دینیہ کو اور اس میں حکومت کو بھی ایک اپنا رول جو ہے پلے کرنا ہے۔ اور میں ضرور یہ بات کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان جو عمران خان صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ تعلیم کے حوالے سے، مدارس کی تعلیم کے حوالے سے بھی ایک عظیم ہمارا جو رول ہے علماء کے ساتھ مل کر وہ ادا ہو رہا ہے، کیونکہ وزارت تعلیم بھی اور وزارت مذہبی امور بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ ایک ہمیں اچھا امام، ایک اچھا عالم، ایک اچھا قاری، ایک اچھا عالم جو ہے، ایک اچھا مفتی جو ہے وہ جس کی ضرورت ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو آج جیسے آپ نے کہا کہ جو نچلی سطح پر بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے کردار کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی آپ بھی مل کر اس کو کرنے میں اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ مگر یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں ہمیں معاشرے کے اندر بھی جو لوگ سوسائٹی میں ایک اپنا مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، ان کو بھی اپنے کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف ان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وہ باہر نکل کر، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لوگوں کے حوالے، مطلب کہ آپ کو تو پتہ نا کہ ہمسائے کا بھی کتنا حق ہوتا ہے اسلام میں، اور اس کے ساتھ آپ نے کس طرح تعلق کو رکھنا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد پر جو ہے نا زور دیتا ہے۔ حقوق اللہ تو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد جو ہیں وہ معافی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے رویوں کو جو ہے وہ بہتر کریں، اور اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے، جہاں ہمارا رول ہے وہاں میڈیا کا بھی رول ہے۔ جہاں ہم دوسروں کے رولز کی بات کر رہے ہیں وہاں میڈیا جو ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لاہور رنگ اور نیو ٹیلی ویژن اور اسی طرح مختلف ہمارے جو ٹیلی ویژنز ہیں وہ اس پر بہت بڑا اپنا ایک کردار اور ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ اور ایسے پروگرام جیسے ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ صرف یہ تو ہے کہ بھئی ہم نے کیا اور کرنے کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد ختم، اور کچھ میسج چلا گیا، لوگوں نے لے لی، مگر اس کو متواتر ہونا چاہیے۔ احمد قریشی صاحب، آپ کے پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام جو ہیں کو بچوں کو بٹھا کے کیے جائیں، کو ماؤں کو بٹھا کے کیے جائیں، کو والدین کو بٹھا کے کیے جائیں، ان میں مختلف لوگ جو ہیں، جو جیسے آج آپ نے ایک پینل بنایا، اس طرح کے پینلز ہوں، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں بہت سا فائدہ اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، اور یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے
اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے سخت سے سخت قانون بنائے جائیں اور لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اگر ہم نے عبرتناک سزائیں دی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ حکومت، ریاست، پولیس ان کا ہی کام ہے، بلکہ ہم سب کا من حیث القوم کام ہے، مل کر آگے بڑھیں۔ مگر قانون بنانا یہ حکومت کا کام ریاست کا ہے، کام، یہ ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو جہاں ہم دوسرے قانون بنا رہے ہیں، اگر زینب میری بیٹی جو ہے جس کو درندگی کی اور مار دیا گیا تھا، اگر اس کے بعد مختلف قانون اور مختلف اس طرح کی چیزیں لا کر اسمبلی سے پاس کروائی جاتی، آج کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، روبینہ شاہین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر سعدیہ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف جو شعبہ ہائے زندگی سے جو لوگ ہمارے مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں، اب مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں کہ کہاں کہاں پہ خرابی ہے اور خرابی کیوں ہے، اور یقیناً ہم نے ہی اسے مل جل کے اس خرابی کو دور کرنا اور معاشرے میں ایک بیلنس لانے کے لیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی جو ہے اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔